डॉक्टर ज़ाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह ताला इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं। उनकी आमद पे बहुत से लोग इंतहा की खुशी में हैं, लेकिन इसी के साथ साथ बहुत सारे लोग परेशान भी हैं। शायद कि उनकी दुकानदारी का रौला है, दुकानदारी बंद हो रही है। ये जो ट्रेंड है कि जो दीन है उसको एक कारोबारी शक्ल इख्तियार करके एक ग्रोह अपने मुफाद उससे इस तरह मुंसलिक कर ले कि उसको हर दूसरा फ़र्द जो उसकी दुकानदारी के रास्ते में हायल नज़र आए उसको वो अपना दुश्मन नज़र आने लगे, हालांकि उससे मज़हब की कितनी खैर अल्लाह ताला उससे ले रहा हो, खिदमत ले रहा हो। हर बंदा ना, वो पंजाबी की एक मिसाल है कि अब वो अपनी है ना भेड़ा नू रंग लाया। हमारा तबका कुछ ऐसा है कि जिन्होंने हमारे दीन को मजाक बना लिया है। हमारे ख़ास तौर पे जो उलमा कराम इस चीज़ के मुखालिफ हैं, उनको इस चीज़ की मुखालफत छोड़ के ना कि मज़हब को नुकसान मज़ीद पहुँचा रहे हैं जो लोग, उनकी तरफ होना चाहिए। आपस में एका करके उनकी बेड़ी गर्क करनी चाहिए जो इस्लाम का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। दलाइल की दुनिया है, आप दलाइल देकर उनको कायल कर लें, या कायल नहीं कर सकते आप कायल हो जाएं। आपको सिर्फ जिद है यहूदियों की तरह। जो सेटअप है ना पूरे मुल्क का, शॉर्टकट या जुगाड़ के ऊपर ना काम कर रहे हैं। शॉर्टकट किस चीज़ का होता है? शॉर्टकट होता है जन्नत के टिकट का। अब आप खुद सोचें कि एक जुगाड़ लगाने वाला आदमी, एक शॉर्टकट का मुतलाशी, उसके पास एक साइड पे ऑप्शन है कि उसने दलाइल सुनने हैं और उसने कोई उसमें से नतीजा निकालना है, और दूसरी साइड पे है कि एक टिकट कटवाना है और जैसे उसका दिल कर रहा है वैसे ज़िंदगी गुजारनी है। पूरी कौम की रविश है शॉर्टकट वाली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन मोहतरम, मैं हूं आपका मेज़बान सईद फ़ारूकी। आप जानते हैं डॉक्टर ज़ाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह ताला इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं, और उनकी आमद पे बहुत से लोग इंतहा की खुशी में हैं, खुशी के आलम में हैं, और मुंतज़र हैं कि कब उनका दीदार हो, कब उनकी ज़ियारत हो और उनसे हम दीन के हवाले से मुस्तनद बातें सुने। लेकिन इसी के साथ साथ बहुत सारे लोग परेशान भी हैं। शायद कि उनकी दुकानदारी का रौला है, दुकानदारी बंद हो रही है। इस हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे मौजूद मेहमान मोहतरम जनाब डॉक्टर उज़ैर सुरैया साहब तशरीफ़ फरमा है। आपको अल्लाह ने वसी इल्म से नवाज रखा है। हर टॉपिक पे, मुआशरे की हर बात पे आप इनसे गुफ्तगू करेंगे तो आपको वसी इल्म के साथ और दलाइल से जवाब देते हैं। इसी तरीके से मोहतरम जनाब हाफ़िज़ अब्दुल्ला सलीम साहब दीनी उलूम भी रखते हैं और मुआशरती भी काफ़ी तजर्बा रखते हैं। हम डॉक्टर साहब से आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब, आप कैसे देखते हैं कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक इन्होंने दुनिया में एक ऐसा स्टाइल दिया है इस्लाम को पेश करने का कि हर बात का रेफरेंस है, वो हदीस से है, वो कुरान से है, वो दूसरे मज़ाहब की कुतुब से है, उनका रेफरेंस देके कि आपकी किताबें ये कहती हैं, हमारे कुरान और सुन्नत में ये है, और ये ट्रेंड इससे पहले मौजूद नहीं था, तो फिर लोग क्यों परेशान हैं? आपके जो सवाल हैं उस पर आने से पहले ना मैं थोड़ा सा अपना तजर्बा के बचपन में ना पीस टीवी पे टीवी पे एक पीस टीवी नाम का एक चैनल आता था। उस पे जो है ना वो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की वीडियोस वो आती थी, तो उसको देख के हम बड़े हुए हैं। और ज़ाकिर नाइक साहब के जो उस्ताद हैं इस सारे जो कंपैरेटिव रिलीजन जो अदियान का आपस में, उसमें डॉक्टर अहमद दीदात। तो लेकिन अहमद दीदात ने जो शुरू किया उसको बामे उरूज तक जो है वो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक लेके गए। अब अफसोस के साथ जो आपने एक बात उठाई और जिसकी तरफ तवज्जो दिलाई कि जहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत खुश हैं, एक ख़ास तबका ऐसा है जो मुसलसल एक मनफी प्रोपेगेंडा और एक मनफी जो है ना वो उस सारी इनके मामले को, इनके पाकिस्तान के विज़िट को, उसको बदमज़ा करने की कोशिश कर रहा है। और वो जो आपने तमहीद में एक दुकानदारी का जो सीगा आपने इस्तेमाल किया है, हमारे साथ हमारे ताजिर दोस्त बैठे हुए हैं, ये तो ज़्यादा मौसर तरीके से इस पर रोशनी डालेंगे। अफसोस के साथ जब मज़हब या दीन एक जो है ना वो ब्रांड या एक प्रोडक्ट बन के उसके ऊपर दुकानदारी चलने लग जाती है ना, तो उस वक़्त ऐसा होता है कि एक इतने बड़े पैमाने का और पूरी दुनिया में माना हुआ मुबल्लिग और दाई इस्लाम का वो आपके मुल्क में आता है, लेकिन आपको उससे भी तकलीफ़ शुरू हो जाती है। ये जो ट्रेंड है कि जो दीन है उसको एक कारोबारी शक्ल इख्तियार करके एक ग्रोह अपने मुफाद उससे इस तरह मुंसलिक कर ले कि उसको हर दूसरा फ़र्द जो उसकी दुकानदारी के रास्ते में हायल नज़र आए उसको वो अपना दुश्मन नज़र आने लगे, हालांकि उससे मज़हब की कितनी खैर अल्लाह ताला उससे ले रहा हो, खिदमत ले रहा हो।
یہ ایک افسوس کا مقام ہے. اس کے اوپر بلکہ آپ مزید بھی سوال کریں تو ہمارے تاجر دوست جو ہے وہ اس دکانداری والے ایلیمنٹ کو زیادہ بہتر طریقے سے اجاگر کر سکیں گے. بالکل, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. عبداللہ بھائی, آپ نے دیکھا ہے, آپ سن بھی رہے ہیں خبروں میں اور سوشل میڈیا پہ, ڈاکٹر صاحب تشریف لائے ہیں اور مختلف جگہوں پہ جا رہے ہیں اور بڑے بڑے علماء سے ملاقات بھی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک شور بپا تھا کہ یہ کیوں آ رہے ہیں, بلکہ لیٹر لکھے گئے ہیں اور درخواستیں دی گئیں کہ ان کو پاکستان آنے سے روکا جائے. تو جو ڈاکٹر صاحب نے ایک مثال دی ہے, بڑی کمال کی ہے, کہ شاید اپنا مال بیچنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی درمیان میں کہیں یہ بتا نہ دے کہ یہ مال گھٹیا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے؟ یہی خوف ہے ان کو؟ سعید بھائی, بات یہ ہے کہ بالکل ڈاکٹر صاحب کی بات صحیح ہے کہ ہر بندہ نا, وہ پنجابی کی ایک مثال ہے کہ اب وہ اپنی ہے نا بھیڈاں نو رنگ لایا. صحیح صحیح. کچھ ہمارا طبقہ کچھ ایسا ہے کہ جنہوں نے ہمارے دین کو مذاق بنا لیا ہے اور صرف اپنے مفاد کی خاطر, اور جتنا جس چیز میں ان کو فائدہ نظر آتا ہے وہ اتنی بات کرتے ہیں اپنے مفاد کی خاطر. کچھ طبقہ ایسا ہے, اور ظاہری بات ہے جب اس طبقے کی دکانداری بند ہوگی, وہ ڈاکٹر صاحب والی بات ہے, ان کو تکلیف تو ہونی ہے نا جی. بالکل بالکل. کہ یہ آ کے ہماری روزی پہ ڈاکہ مارنے لگے ہیں. کوئی دکاندار ہے, اس کے پاس کوئی پروڈکٹ وہ سیل پہ اس نے لگائی ہے, کوئی اچھی اس کی بک رہی ہے, جب اس کے کمپیٹیٹر کو آئے گا یا کوئی چیز اس کے مطابق کو رکھے گا, اس دکاندار کو تو وہ بندہ سرے سے برا لگے گا. تو اسی طرح یہ جو ہمارے کچھ طبقہ ایسا ہے جنہوں نے, جس میں یہ بہت ساری, جیسے کہ آپ نے کچھ دن پہلے کچھ ویڈیو کلپس دیکھے ہوں گے یہ پیری مریدی والے سلسلے میں. جی جی, میں اس طرف ہی آنا چاہ رہا تھا. ہاں, کہ ان لوگوں کو وہ لوگ کیوں نہیں نظر آتے جو قرآن کی واضح توہین کر رہے ہیں. بالکل. جو اس طرح دیکھیں خواتین جو ہیں مردوں کے اوپر گری پڑی ہیں, بالکل بالکل, وہاں ان لوگوں کو پکڑتے نہیں ہیں. بالکل. جو آپ کو صحیح بات صحیح راستے کی طرف لے کر آتا ہے, اس پر اتنا انہوں نے ادم بچا رکھا ہے, واویلا مچا دیا ہے, ادم مچا دیا. اور دیکھیں کہ یہ سراسر ایسی حرکتیں کرنے سے یا ان کی روک تھام اگر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے بھی ہو جاتی یا کر لیتے تو صرف اور صرف دین کا نقصان تھا. بالکل. اور ان لوگوں کی جان کو لالے پڑے ہوئے ہیں کہ یار یہ بندہ آئے گا, آ کے کوئی کسی ہمارے کسی جو بندے ہیں ہمارے طبقے کے, اگر ان کے ذہن میں کوئی اچھی بات چلی گئی یا کوئی ایسا ٹاپک چلا گیا, وہ ہماری تو دکانداری بند ہو جائے گی. بالکل. وہ اپنے چکروں میں لگے ہوئے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ شاید آپ کے نوٹس میں ہو, کل یا پرسوں سے ایک واقعہ لاہور میں بہت گردش کیا ہے جس پہ ایک FIR بھی ہوئی ہے. جی جی جی, ٹھیک ہے جی, وہ قادیانی والے نبوت والے سلسلے میں. جی جی. اور یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ وہ لوگ دیکھیں کہ اندر کھاتے اپنے آپ کو کتنا مضبوط کر رہے ہیں. اور یار ہم لوگ کتنے بے بس ہو چکے ہیں کہ ایک ورلڈ لیول کا, میرا خیال ہے کہ آپ کو شاید, میں نے شاید پچھلے پروگرام میں بھی ذکر کیا تھا کہ ہمیں ورلڈ میں شاید اتنا دین کا نالج رکھنے والا, اسلام کا نالج رکھنے والا دوسرا بندہ ابھی تک کوئی ایسا آپ کو نہیں ملے گا اس طریقے سے اپنے سوالات کے جوابات دینے, حدیث کا کلیئرٹی کے ساتھ. بالکل. اور بعض اوقات پروگرام میں ایسے ہوتا ہے, ہم اکثر پروگرام دیکھتے ہیں کہ کوئی کویشچن کرتا ہے نا, تو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار اس کا جو ہے وہ کویشچن کیسے آنسر جواب کیا ہوگا. اب پھنس گئے ادھر ڈاکٹر صاحب پھنس گئے. وہ ایسا جواب دیتے ہیں کہ فوراً میں کہتا ہوں مسلمان ہونے پر مجبور کر دیتے ہیں. تو وہ تو مجبور ہوتا ہی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ آپ کی اکاؤنٹ میں نہیں آتے, کہ وہ آپ کے سسٹم میں گنتی میں نہیں آتے, کہ ایک وہ واضح کوشچن کا آنسر سن کر مسلمان ہو رہا ہے. جی جو لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں, جی جی, ان کے اندر کتنا بدلاؤ آتا ہے. بہت بدلاؤ آتا ہے, بہت زیادہ بدلاؤ آتا ہے. بہت سارے جو نوجوان ہیں جو یہ الٹے سیدھے یہ انجینئر اور یہ گامدی وغیرہ کے پیچھے تھے, وہ جب ایسی چیزیں سنتے ہیں تو ان کی بہت زیادہ چینجنگ آتی ہے. اور دوسرا دیکھیں یہ اس میں نا ہمارے خاص طور پہ جو علماء کرام جو لوگ اس چیز کے مخالف ہیں, ان کو اس چیز کی مخالفت چھوڑ کے نا جو ہمارے کہہ لیں کہ مذہب کو نقصان مزید پہنچا رہے ہیں جو لوگ, ان کی طرف ہونا چاہیے. آپس میں ایکا کر کے ان کی بیڑی گرک کرنی چاہیے جو اسلام کا بیڑا گرک کر رہے ہیں, جن میں یہ جو میں نے آپ کو سر فہرستی معاملہ جو کل FIR ہوئی ہے. اصل میں یہ بھی عبداللہ بھائی قادیانی مسئلہ یہ ہونا ہے, ڈاکٹر صاحب بھی اس کی شاید سیکنڈ کریں اس بات کو, کہ اس شور میں, جی جی, مخالفت کی شور میں, اور اس طرح کے کیوں آئے ہیں یہ شور ڈال کے, بہت سارے ایسے عناصر ہیں جو اپنا کام نکالیں گے, بالکل کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا, کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا. ایسے ہی ہے. اور ایک افسوس کی بات اس میں یہ سمجھ آتی ہے سب سے, جو جس کو دیکھ کے دل بھی دکھتا ہے,
کہ سب سے زیادہ جو واویلا کرنے والے جن کو یہ چبھ رہا تھا ان کا آنا، وہ لبرل اور ملحد اور دین بیزار طبقے کے لوگ تھے. اور ہمارے ایک اس طبقے نے جو دین کا اپنے آپ کو نام لیوا کہتا ہے، انہوں نے پتہ نہیں سمجھتے بوجھتے ہوئے یا نا سمجھی میں اپنا وزن کس کے پلڑے میں ڈال دیا ہے. اس پلڑے میں ڈال دیا ہے جہاں سارے دین بیزار اکٹھے ہوئے ہیں اور جو ان کی مخالفت کر رہے تھے. ان لوگ یعنی اپنی اس سارے معاملے کو، اپنے مسلکی مفادات کو، ان کا تحفظ کرنے کے لیے انہوں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ کیسے ہم پوری امت سے کٹ کے اپنا وزن اس پلڑے میں ڈال رہے ہیں جہاں پہ سارے دین بیزار اکٹھے ہوئے. بہت خوب بات کی آپ نے، بڑی اہم بات ہے یہ. ڈاکٹر صاحب اصل میں یہ ہے کہ ایک میں نے کلپ سنا ہے کہ بڑے ظاہری شکل و صورت شاید ایسے تھے لیکن بات بڑی کمال کی کہتے آپ اگر حق تلاش کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہر ایک کی بات سنیں، دلائل سنیں. دلائل کی دنیا ہے، آپ دلائل دے کر ان کو قائل کر لیں، یا قائل نہیں کر سکتے آپ قائل ہو جائیں. آپ کو صرف ضد ہے، یہودیوں کی طرح ضد ہے، یا صرف ماننا ہی نہیں ہے، یا صرف آپ صرف یہ کہ کوئی دلائل ہیں آپ کے پاس. اگر دلائل ہیں تو لے کر آ جائیں، وہ بھی آپ کو دلائل پیش کریں گے، فیصلہ ہو جائے گا. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ ہم دلائل سننا نہیں چاہتے یا ہمیں عادت نہیں دلائل سننے کی، وہ جس کو کہتے ہیں ٹکسلے سن سن کے ہم عادی ہو چکے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ ہمارا پورا جو سیٹ اپ ہے نا پورے ملک کا، وہ شارٹ کٹ یا جگاڑ کے اوپر نہ کام کر رہے ہیں. جی جی. یہ جو دلائل سننا، دلائل دینا اور پھر اس سے کسی نتیجے پہ پہنچنا، معنی خیز بات کرنا، یہ مکالمہ کرنا، اس میں محنت لگتی ہے. اس کا شارٹ کٹ نہیں ہوتا کوئی. شارٹ کٹ کس چیز کا ہوتا ہے؟ شارٹ کٹ ہوتا ہے جنت کے ٹکٹ کا. کسی کے پاس بیٹھ کے جنت کا ٹکٹ حاصل کرنا، کٹوا کے آپ نے چلے جانا ہے، اپنی زندگی جیسے چاہیں گزاریں، وہ ٹکٹ آپ کے پاس آ گیا. اب آپ خود سوچیں کہ ایک جگاڑ لگانے والا آدمی، ایک شارٹ کٹ کا متلاشی، اس کے پاس ایک سائڈ پہ آپشن ہے کہ اس نے دلائل سننے ہیں اور اس نے کوئی اس میں سے نتیجہ نکالنا ہے، اور دوسری سائڈ پہ ہے کہ ایک ٹکٹ کٹوانا ہے اور جیسے اس کا دل کر رہا ہے ویسے زندگی گزارنی ہے. تو وہ کس طرف کو جائے گا؟ پوری قوم کی روش ہے شارٹ کٹ والی. شارٹ کٹ والی روش ہوتی ہے تو پھر یہ معاملات اس نہج پہ پہنچتے ہیں کہ لوگ اندھوں کی طرح، جنہوں نے کبھی جن کو پتہ نہیں ہے کہ اس بندے کا قد کاٹ کیا ہے، لیکن ان کا جو لوکل لیڈر ہے جس کے پیچھے وہ چل رہے ہیں یا جس سے ٹکٹ کٹائے گئے ہیں، انہوں نے اگر اس کو کہہ دیا ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے، تو انہوں نے کہہ دیا ہاں جی یہ بندہ ٹھیک نہیں. بالکل ایسے ہی. یعنی مکہ والا جس طرح وہ ایک ماحول بنایا تھا کہ ان کی بات ہی نہیں سننی ہے آپ نے، تو جس نے بات سن لی وہ تو شیدائی ہو جاتا تھا، وہ مسلمان ہو جاتا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آ جاتا تھا. اسی طریقے سے یہ ان لوگوں نے بھی ایسا کہا کہ کہیں ڈاکٹر صاحب کی بات سن نہ لیں، کیونکہ بات انہوں نے صرف قرآن و حدیث، بلکہ آپ نے سنا ہوگا ان کا انٹرویو، انہوں نے پی ٹی وی کے اوپر جو چل رہا تھا، تو انہوں نے کہا نوجوان نسل کو یہی پیغام دیے کہ آپ قرآن پڑھیں، یہ سب سے اچھی بک ہے، اور اس کو ترجمے سے پڑھیں، ایک بار پڑھیں، 2 بار پڑھیں، جتنی بار بھی آپ اس کو پڑھیں گے آپ کو ایک نیا نالج ملے گا اس میں. اور امام سیوطی نے رحمہ اللہ نے کہا تھا نا کہ یہ ایسا ایک سمندر ہے کہ اس میں جتنی بار آپ غوطہ لگائیں گے ایک نیا یاقوت اور جوہر آپ کے ہاتھ میں آئے گا. جس طرح آپ سمندر میں غوطہ خور جاتے ہیں نا تو وہ اسی جگہ سے پھر لے آتے ہیں، کہتے ہیں جتنی بار ایک ہی آیت کو آپ پڑھیں گے آپ کو کوئی نئی چیز ہی ملے گی. تو ڈاکٹر صاحب کا یہی پیغام ہے. اپنا حفظ صاحب آپ کیا کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے ایک بڑا اچھا میسیج دیا ہے جب پہلا انٹرویو دیا پاکستان میں آ کر، کہ مجھے بیٹے نے بھی کہا، مجھے کہا گیا کہ آپ پاکستان نہ جائیں، بار بار جو چاہنے والے تھے وہ کہتے تھے پاکستان نہ جائیں. میں نے استخارہ کی، اللہ سے دعا کی، اور استخارہ کر کے میں نے یہ کہہ دیا اگر شہادت، یہ بھی کہا گیا کہ آپ شہید ہو جائیں گے، اگر شہادت مل جائے تو اور کیا، میں تو تہجد میں مانگتا ہی شہادت ہوں، تو اگر وہاں شہادت پڑی ہے تو اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے. آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ بہت اچھا میسیج دیا ہے کہ آپ کوئی بھی اہم کام کریں تو اس سے پہلے اللہ سے مشورہ کر لیں، یعنی استخارہ کر لیں. ادھر نا ہمارا پھر وہی ٹاپک بیچ میں آ جاتا ہے، وہ پیری مریدی والا. جی جی. ہمارے کہہ لیں کہ جو عوام ہے نا، ہم لوگ ہو گئے، عوام ہو گئے، ہمارے پہ نا شعور ختم ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارے کا اور اللہ سے مشورے کا طریقہ ہمیں بتایا، ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب نے یہ ایک پیغام دیتے دیتے ایک بہت بڑا میسج امت مسلمہ کو دیا ہے. بالکل ٹھیک ہے جی، کہ کوئی بھی کام کرنا ہے پہلے استخارہ کریں، اللہ سے مشورہ کریں.
آج کل ٹرینڈ آپ دیکھیں کیا چل رہا ہے کہ جب کسی نے کوئی استخارہ کرنا کہتے ہیں بابا جی کو استخارہ کراؤ، نکلوائیں، کہاں سے نکلتا ہے یہ نہیں سمجھ آئی استخارہ فلاں قاری صاحب سے استخارہ کروائیں، فلاں بندے سے استخارہ، سراسر غلط ہے. کوئی آپ کو حدیث، کوئی آپ کو ایسی روایت کہیں سے آپ کو کچھ ایسا نہیں ملے گا کہ جو کسی سے آپ استخارہ کرائیں. بلکہ الفاظ جو استخارے کے الفاظ ہیں وہ الفاظ بتاتے ہیں جی کہ کوئی دوسرا استخارہ کر ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے جی. اور صحابہ کرام کہتے ہیں ہمیں دعائے استخارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سکھائی جیسے قرآن کی کوئی سورت سکھاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے جی. اور یہ ہمارے نا جو باقی جو چل رہے ہیں نیگیٹو پروگرامز ٹی وی پہ ان کے خلاف، اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ معذرت کے ساتھ بھی دیکھا دیکھی جو ہے نا، لوگ وہ دیکھتے کچھ نہیں ہے، پوری بات کا پتہ نہیں ہے. کسی نے کوئی مخالف پوسٹ چلا دی، جو اس مخالف میں اس نے کہا چلو جی میں بھی شیئر کر دوں. ٹھیک ہے جی. شعور ختم ہو گیا ہماری عوام میں، اور یہ نا شعور ہونے کی وجہ سے یہ نقصان ساری عوام اور امت مسلمہ ہم لوگ اٹھا رہے ہیں. بہت شکریہ عبداللہ بھائی، بہت شکریہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں نا یہ ڈاکٹر صاحب کی تو بات ہوگی، ایک بات اور آپ سے کرنا چاہتا ہوں. آپ فیصل آباد میں خاص طور پہ بڑی انتظامیہ کے اوپر بھی بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. آج کل جب سے یہ بارش ہوئی ہے، بڑی زیادہ بارش ہوئی ہے، اس سے اور جو بارشوں کا ایک سپیل پہلے ختم ہوا، اس کے بعد فیصل آباد پانیوں پانی ہوا پڑا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں، مسئلہ ہے کہاں؟ انتظامیہ میں ہے یا پانی بہتا آ گیا کی مسئلہ؟ یہ جو آپ کا سوال ہے نا، یہ کسی بھی باشعور آدمی کا پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ آخر یہ بارشیں کچھ اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ وہ یہ معاملہ خراب ہو گیا ہے، یا نااہلی جو ہے وہ کوئی انتظامی سطح پہ ہے. جو بارشیں زیادہ ہونے کا جواب ہے وہ تو یہ ہے کہ اس شہر میں کئی سال سے ہم رہ رہے ہیں. ایک ہماری اپنی ذاتی اسیسمنٹ بھی ہے. میری ذاتی اسیسمنٹ تو یہ تھی کہ یہ ایسی بارشیں تو نہیں ہیں کہ جیسی کبھی نہ دیکھی نہ سنی، اس سے زیادہ بھی کبھی بارشیں ہوتی رہی ہیں. لیکن جو یہ حشر اب ہونا شروع ہوا ہے یہ اس طرح سے نہیں ہوتا تھا. تو اسی ضمن میں نے ایک جو ماہر ہیں اس شعبے کے، میں نے ان سے بات کی، اور ان سے بات کر کے تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ جو ساری سیوریج کا نظام ہے، جو نکاسی جہاں سے ہونی ہے سارے پانی کی، اس سارے نظام کو صفائی جو ہے نا وہ ایک خاص مدت کے بعد درکار ہوتی ہے. اس مدت سے 3 گنا اوپر ٹائم گزر چکا ہے اور وہ صفائی نہیں ہو سکی. اب وہ صفائی کیوں نہیں ہو سکی؟ اب اس کے پیچھے ہماری غربت ہے، ہماری سارے نااہلیاں ہیں، یا کیا ہے؟ وہ ایک سوال ہے. غربت اتنی نہیں جتنی بد انتظامی. جی، اصل جو غربت ہے نا، غربت اٹ سیلف بھی بد انتظامی کا ہی نتیجہ ہوتی ہے. اب آج کل کے دور میں جہاں پہ ہر چیز پلانڈ ہے، وہاں پہ جن ملکوں میں پلانڈ اکانومیز ہیں وہاں پہ غربت بھی آہستہ آہستہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ غربت کا بھی صاف کر رہے ہیں سارا معاملہ. چونکہ جب آپ نے پلان کر لیا ہر چیز کو، تو پھر اس بات کی کوئی سمجھ نہیں آتی کہ ریاست آج کل جتنی مضبوط ہے جن ممالک میں ہم دیکھ رہے ہیں، تو ریاست کے پاس کیسے ہو سکتا ہے کہ وسائل نہ ہوں؟ اصل مسئلہ وسائل نہیں ہے، وہ پلاننگ ہے. پلاننگ کا فقدان ہے، اور اسی فقدان کا یہ ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں کہ جہاں جاتے ہیں تو پتہ نہیں ہوتا کہ یہاں سے کپڑے خراب ہوں گے اور یہاں سے کیا خراب ہوگا. بالکل، بہت شکریہ. اصل میں ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ آواز نہیں اٹھائی جاتی. آپ نے آج پوسٹ پڑھی ہوگی بلال احمد بٹ صاحب کی، ہمارے دوست، انہوں نے پوسٹ لگائی تو ان سے لوگوں نے رابطہ بھی کیا ہے کہ اس کا جلد ہم کوئی نہ کوئی حل نکالتے ہیں، کہ ان کی شاپ کے سامنے سے پانی گزر رہا ہے. تو جب آواز اٹھائیں فائدہ ہوتا ہے. میرے پاس آفس ہمارا تار اکیڈمی المواگی کے آفس میں ایک خاتون آئی روتی ہوئی، کہتی کہ آپ نیکی کے بہت سارے کام کرتے ہیں تو ایک میرے ساتھ نیکی کر دیں. تو مجھے ایسے لگا جیسے وہ کوئی فنڈ وغیرہ لینا چاہتی ہے. کہتی مجھے فنڈ نہیں چاہیے، میں ایک بیوہ ہوں، میرا یہ پیپلز کالونی کے فلاں محلے میں ایک جگہ ہے لیکن وہ نیچی ہے، تو جب بھی بارش ہوتی ہے تو ہمارا گھر سارا بھر جاتا ہے پانی سے. تو میں کتنی بار ان کے پاس جا چکی ہوں، میری بات نہیں سنتے. تو آپ کہہ دیں شاید بات، وہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا ان لوگوں کو. میں نے وہ نیٹ سے نمبر ڈھونڈا اور کال کی، لیکن یہ ہے کہ ان سے رابطہ ہو گیا، انہوں نے فوراً جو 1 گھنٹے کے اندر ان کا کام کر دیا. تو یہ ہے کہ ہم لوگ عادی ہو چکے ہیں کہ جہاں کام ہوتا آپ خراب ہو گیا ہے، ہم آواز نہیں اٹھاتے، کہتے ہیں چلیں جی چلو ٹھیک ہے جیسے چل رہا ہے چل رہا ہے. لہذا ناظرین سے بھی میری یہ التماس ہے کہ آپ آواز اٹھائیں فیصل آباد کی انتظامیہ سے، جہاں بھی پانی کھڑا ہے اور وہاں کی تصویر کھینچ کے
کوشش کریں سوشل میڈیا پہ لگائیں، واسا کے اگر پیج پہ آپ پہنچا سکتے ہیں، یا آپ نیٹ سے نمبر نکالیں اور فون کریں. فیصل آباد کل وقت پڑ جانا چاہیے. جب بھی آپ اس پروگرام کو سنیں واسا کے آفس میں فون جائیں، پھر ان کو پتہ چلے گا کہ بھائی یہ کام کرنے والے ہیں، ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے. فرق پڑے گا ضرور. جب آپ آواز اٹھاتے ہیں اپنے حقوق کے لیے، کچھ نہ کچھ فرق ضرور پڑتا ہے. بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.